बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची डिफेंस में अगवा बराए तावान का वाकया इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि एक तरफ पुलिस ये मानती है कि उन्होंने प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और जब मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन ने कुछ एविडेंस दिए कि अरमगान के घर में मुस्तफ़ा मौजूद है, तो वहां पे फिर पुलिस ने छापा मारा। और रेड के दौरान पुलिस वहां पे क्या करती रही, और अरमगान 4 घंटे अपने कमरे में दरवाजा बंद करके क्या करता रहा, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ आज पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें दावा किया कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी उसी की गाड़ी में रखी और बलूचिस्तान हब के इलाके में ले जाकर उस गाड़ी को आग लगाकर जला दिया, और जो उसके अंदर से एक ऐसी डेड बॉडी जो कि नाकाबिले शिनाख्त थी वो मिली, और वो डेड बॉडी क्लेम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वो मुस्तफ़ा की डेड बॉडी थी। और क्या वाकई ही ये डेड बॉडी मुस्तफ़ा की थी, ये गाड़ी मुस्तफ़ा की थी जो कि पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्लेम किया जा रहा है, या इस वक्त पुलिस पे इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि ये प्रेशर में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, मुख्तलिफ सहाफियों की तरफ से सवालात किए गए, लेकिन कोई पुलिस के पास ठोस जवाब नहीं था। दूसरी तरफ जो मुलजिम है अरमगान, वो इतना बाअसर है, सियासी असर और रसूख भी बताया जा रहा है, इतना वो ताकतवर है कि पुलिस ने 2 दफा उसके रिमांड की इस्तदा अदालत से की, लेकिन उसका रिमांड पुलिस लेने में नाकाम रही। और अदालत ने ये ऑर्डर किया कि ये जो पुलिस पार्टी अरमगान कुरैशी के घर में दाखिल हुई, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये बताना है कि वहां 4 से 5 घंटे एक पुलिस मुकाबले वाला माहौल बना रहा, और अरमगान को अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस के ऊपर अरमगान ने फायरिंग की। अब एक तरफ तो पुलिस वाले ये क्लेम करते हैं डे 1 से, जब से अरमगान को अरेस्ट किया, कि वो नशे में धुत था। दूसरी तरफ एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि अरमगान अपने कमरे में 4 घंटे क्या करता रहा। तो अगर वो नशे में था तो फिर वो जो क्लेम किया जा रहा है कि वो अपने कमरे में जो हैवी किस्म के उसने वहां कंप्यूटर और लैपटॉप लगा रखे हैं, उनमें से वो डाटा डिलीट कर रहा था। तो अगर वो नशे में धुत था तो फिर वो डाटा कैसे डिलीट करता रहा, और या कि फिर उसको इतना टाइम दिया गया कि वो तमाम का तमाम डाटा जो डिलीट करना चाहता है वो कर ले, और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। तो ये एक ऐसा मौमा है मुस्तफ़ा के हवाले से कि अरमगान के जब मुलाजमीन पकड़े गए तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि जो घर में पाले हुए शेर थे बंगले के अंदर, मुस्तफ़ा की डेड बॉडी उनको डाल दी गई और उन्होंने उस डेड बॉडी को खा लिया। अब ये पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि एक अजीबोगरीब सा ड्रामा बना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस के पास कोई ऐसे ठोस एविडेंस नहीं है कि जो पुलिस ये क्लेम कर रही है कि बलूचिस्तान के हब के इलाके में एक जली हुई गाड़ी और गाड़ी के अंदर जली हुई यानी राख, आप समझ लें ये हाल है कि ना तो वो गाड़ी पहचानी जा रही है, ना वो जो डेड बॉडी थी वो भी नाकाबिले शिनाख्त थी, यानी वो चंद हड्डियां थी। तो पुलिस अब बगैर कोई डीएनए, बगैर किसी एविडेंस के ये क्लेम कर रही है कि ये वही लड़के की गाड़ी और डेड बॉडी है, यानी मुस्तफ़ा आमिर की, जो 6 जनवरी 2025 को लापता होता है। और उसके वालिदैन पुलिस के चक्कर लगाते हैं। पुलिस को 25 जनवरी को कुछ मैसेजेस दिखाए जाते हैं, कॉल्स वगैरह के बारे में बताया जाता है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम के हवाले से मैसेजेस और कॉल आ रही हैं कि तावान मांगा जा रहा है 2 करोड़ रुपए। और फिर जो व्हाट्सएप डाटा है वालिदैन अपनी मदद आपके तहत उसकी कलेक्शन वगैरह करवाते हैं, और फिर पुलिस को जाके वालिदैन यानी इस लड़के की वालदा खुद जाके उनको प्रूफ देती हैं कि अरमगान के बंगले में लास्ट लोकेशन आ रही है और हमारा बेटा अरमगान के पास गया था। यानी पुलिस ने 1 महीना हाथ पे हाथ रखे और इस हवाले से ना कुछ इन्वेस्टिगेशन की। एक पोश इलाका डिफेंस का जहां पे ये सारा कुछ पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था कि एक बंगले को किराए पे लिया गया, उसके अंदर
سسٹم لگایا گیا کہ وہاں پہ لوگوں کو انٹرنیشنل نمبروں سے کالز کی جاتی تھی اور یہ سارے جو ڈرگ وغیرہ کے معاملات تھے انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ اس کے تانے بانے جڑتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ جو ملزم ہے ارمغان یہ اتنا اثر و رسوخ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں جو کہ اگر یہ پکڑا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ان لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے اور اس وجہ سے اس کا نہ تو اس وقت ریمانڈ مل رہا ہے، الٹا عدالت کی طرف سے جج صاحب کی طرف سے آرڈر کیا گیا کہ جو پولیس پارٹی ان کے گھر گئی اور ارمغان نے ایک ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا گولیاں مار کر، ان پولیس اہلکاروں کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پولیس اس وقت پریشر میں آ چکی ہے کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، کہ کیا مصطفیٰ کو واقعی شیروں نے کھا لیا اور اس کی جو باقیات ہیں ان کو کہیں پھینک دیا گیا یا ان کو جلا دیا گیا، کیونکہ ابھی تک بلوچستان والا جو معاملہ بتایا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ اس لیے کہ کراچی ڈیفنس سے ایک ڈیڈ باڈی بلوچستان لی جائی جاتی ہے، راستے میں کہیں بھی اس کو چیک نہیں کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس حوالے سے پولیس والے کوئی بھی جواب دینے سے قاصر تھے۔ اور اب پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ارمغان نے ہمارے اوپر فائرنگ کرنے کے بعد کمرے کو لاک کر لیا اور اس کمرے کے اندر ہیوی کمپیوٹرائزڈ سسٹم جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے اور 4 گھنٹے تک ارمغان وہاں پہ ڈیٹا کمپیوٹرز میں سے ڈیلیٹ کرتا رہا، لیپ ٹاپ میں سے ڈیلیٹ کرتا رہا اور پولیس والوں کو فائرنگ کے چکر میں انگیج کیے رکھا۔ پولیس والے زخمی ہو گئے، انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا اور پھر مزید نفری پولیس کی اس دوران منگوائی گئی جنہوں نے سرنڈر کروایا ارمغان کو، اور ارمغان وہاں پہ 4 گھنٹے کمرے میں ساری چیزیں ڈیلیٹ کرتا رہا۔ یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کیونکہ پہلے دن تو پولیس والے کہہ رہے تھے کہ جب ارمغان کو اریسٹ کیا گیا تو وہ نشے میں دھوت تھا اور اگر وہ نشے میں دھوت تھا تو پھر اس نے اتنا ڈیٹا کیسے ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اس وقت جو پولیس کی صورتحال نظر آتی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ مصطفیٰ جو ہے وہ واقعی اس کو شیروں کو کھلا دیا گیا یا کہ اب اس کو ایک دوسرا رخ دینے کے لیے اس وقت یہ کہانی بنا کے ایک پریس کانفرنس کر دی گئی ہے کہ جی بلوچستان میں سے ایک گاڑی کو جلایا گیا تھا 11 جنوری کو۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 11 جنوری کو بلوچستان ہب کے علاقے میں یہ گاڑی جلائی گئی، گاڑی کے اندر ایک ڈیڈ باڈی کے حوالے سے بھی جلی ہوئی کے بارے میں کہ جس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہو سکتی تھی اور گاڑی کو دیکھا جائے تو وہ بھی خاک ستر ہو چکی ہے۔ وہ بلوچستان کا ایریا ہے، کیا انہوں نے کہیں وہ گاڑی جو تھی اس کی کوئی جو رجسٹریشن کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں کیا کہ یہ گاڑی کس کے نام پہ رجسٹرڈ تھی، یہ کہاں کی گاڑی ہے؟ رجسٹریشن سے پتہ چل جاتی ہے، لیکن پولیس نے تب کچھ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اب جب یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، ایک یہ ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، تو اس وجہ سے اب پولیس نے جلدی جلدی پریس کانفرنس کر کے اور ایک جلی ہوئی گاڑی اور ایک ایسی ہڈیاں جو کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ 11 جنوری کو ملی تھی اور ان کو وہاں پہ ایک قبر میں دفن کر دیا گیا، جو جلی ہوئی ہڈیاں ملی تھی گاڑی میں سے۔ تو اب یہ پولیس کس طریقے سے ڈی این اے اس کا ہوگا اور کس طرح پتہ چلے گا کہ کیا واقعی یہ مصطفیٰ کی لاش تھی یا اس کی وہ ہڈیاں تھی یا یہ گاڑی کا کیسے پتہ چلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اب پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ارمغان کا جو ریمانڈ ہے وہ دوبارہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ تو پولیس والے عدالت میں جا چکے ہیں اور خود الٹا ذلیل ہو کے وہاں سے واپس آئے ہیں، بلکہ ان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے بارے میں جج صاحب نے کہا ہے کہ ان پہ مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ جو ارمغان ہے یہ ایک بہت ہی شاطر قسم کا ملزم ہے اور اس کے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ تعلقات بتائے جاتے ہیں، 50 سے زائد سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو باپ ہے اس نے عدالت کے اندر ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ پولیس ہمارے گھر میں جب آئی اور 8 فروری کو میرے بیٹے کو اریسٹ کرنے کے لیے تو میرے بیٹے کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، الٹا ہمارے گھر آ کے توڑ پھوڑ کی گئی
اور پولیس نے وہاں سے کروڑوں روپے اٹھا کے چرا لیے۔ اب اس کے باپ نے ارمغان کے یہ جو پٹیشن دائر کی تھی، اس کی روشنی میں جج نے آرڈر کیے کہ ان پولیس والوں کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، اور یہی وہ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ ان معاملات کو بھانپتے ہوئے فوری طور پہ یہ ایک پریس کانفرنس کر دی گئی۔ ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں مقدس حیدر، ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ پریس بریفنگ میں ان کا بتانا تھا کہ مصطفیٰ کی عمر 23 سال ہے، 25 جنوری کو تاوان کی کال موصول ہوئی تھی اور یہ کیس پھر سی آئی اے کو منتقل کیا گیا۔ 8 فروری کو ڈی ایچ اے کے بنگلہ میں جب پولیس نے ریڈ کیا تو ارمغان نے پولیس پہ فائرنگ بھی کی، اور مصطفیٰ کا جو موبائل ہے وہ ارمغان کے گھر سے ملا۔ اب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ مصطفیٰ کا جو موبائل تھا وہ وہاں سے مل گیا، لیکن باقی ساری جو چیزیں تھی مصطفیٰ کی، جیسے مصطفیٰ کی گاڑی تھی یا مصطفیٰ کی اور جو چیزیں تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے، ایون کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی غائب ہو چکی، وہ شیروں نے کھائی، یا کہ وہ جو پولیس اب کلیم کر رہی کہ وہ بلوچستان کے علاقے میں جا کے جلائی گئی، تو وہ تو بعد میں کلیئر ہوگا کہ کیا ان دونوں میں سے کون سی چیز سچ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن وہ موبائل پھر ارمغان نے اپنے پاس کیوں رکھا، اس کی کیا وجہ تھی، جبکہ باقی شواہد تو وہ مٹا چکا تھا۔ تو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر ایک کارپیٹ بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ بلڈ سٹینز ملے ہیں، جو کہ ارمغان کے جو 2 ملازمین تھے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے خون صاف کیا تھا 6 جنوری کو، اور پھر اس کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا 3 گولیاں مار کر۔ اور جو ملازمین تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گھر کے اندر جو پالتو شیر تھے ان کو بھوکا رکھا گیا، اور وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پھر ان شیروں کو کھلا دی گئی اور شیروں کو کسی دوسرے فارم ہاؤس پہ منتقل کر دیا گیا۔ اور اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جلی ہوئی اس گاڑی میں سے بلوچستان میں سے ملی ہے، لیکن ابھی چونکہ وہ جو کچھ ہڈیاں وغیرہ بتائی جاتی ہیں جو گاڑی میں سے ملی تھی، ان کو وہاں پہ پولیس نے، جو بلوچستان پولیس تھی، انہوں نے دفن کر دیا۔ اور 1 مہینے سے یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی اور گاڑی جلی ہوئی ملی تھی، تو بلوچستان پولیس نے جو دیگر صوبے ہیں یا پولیس کے دیگر جو پولیس اسٹیشن ہیں وہاں کیوں نہیں یہ بتایا، کیوں نہیں انہوں نے اس گاڑی کی رجسٹریشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ کراچی کی گاڑی ہے، یہ کس کے نام گاڑی ہے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت سے ابہام نظر آ رہے ہیں کہ جیسے یہ محض پریس کانفرنس، ایک تو پولیس اب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ پولیس نے جب سے یہ لڑکا مصطفیٰ اغوا ہوا تھا نہ اس کا سی ڈی آر نکلوایا، نہ یہ لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا جو مصطفیٰ ہے وہ بھی موبائل ایسا استعمال کرتا تھا نان پی ٹی اے کہ جس پہ صرف اور صرف وہ انٹرنیشنل نمبر استعمال کرتا تھا، کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ بھی ڈرگ مافیا کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اور پوش ایریاز کے اندر وہ ڈرگ کو سپلائی کرتا تھا۔ اور اس کا ایک مقدمہ جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس نے درج بھی کیا تھا، اس کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور جس روز 6 جنوری کو مصطفیٰ کو بلایا گیا، اگلے دن 7 جنوری کو اس کی عدالت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پیشی تھی، اور اس کو 4 جنوری کو جیسے یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور 6 کو بلایا گیا، اور اس کے بعد وہیں پہ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کا ایک دوست پکڑا گیا ہے شہراز، جو کہ اس کا دوست ہے ارمغان کا، اس کا یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں اسکول فیلو ہیں، یعنی شہراز اور ارمغان دونوں یہ اسکول کے دوست ہیں، اور ان کی بہت گہری دوستی ہے، مصطفیٰ بھی ان کا دوست تھا۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ کو بلایا گیا اور کسی بات پہ آپس میں کافی تلہ کلامی ہوئی، دونوں نے مل کے، یعنی شہراز نے اور ارمغان نے مصطفیٰ کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ڈگی میں ڈالا، اسی کی گاڑی میں ڈگی میں ڈالا، اور اس کو بلوچستان ہب کے علاقے میں لے جا کر وہاں پہ لاش کو جلا دیا، اور اس کے بعد وہ اگلے دن جو ہے وہاں سے واپس پہنچ گئے۔ اب یہ سٹوری کسی حد تک جو ہے وہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے یہ بنائی گئی ہے۔ A1 پولیس نے یہ کلیم کیا تھا کہ ملیر کے علاقے میں اس نے ڈیڈ باڈی پھینکی ہے، اور ملیر کے علاقے میں نہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی، نہ کسی کو نظر آئی، اور نہ کوئی اس کے حوالے سے ان طریقوں میں کوئی چیز سامنے آئی۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی والدہ وجیہہ عامر بتاتی ہیں کہ پہلے تو ارمغان سے جب رابطہ کیا گیا تو ارمغان نے ان سے ٹھیک طریقے سے بات کی، لیکن بعد میں اس کا رویہ بہت تبدیل ہونے لگا تھا، جس سے انہیں شک ہوا، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ارمغان کے حوالے سے سارا پتہ چلایا،
اور پولیس نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. خواہ دونوں دوست تھے, خواہ دونوں کا منشیات کا کاروبار تھا یا جو بھی معاملات تھے, لیکن جب لاپتہ ہوا, یہ لڑکا مسنگ ہوا, اس کے باوجود اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا, لیکن پولیس نے کوئی بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اب پولیس کے گلے پڑ رہی ہیں, اور ان چیزوں کو چھپانے کے لیے, دبانے کے لیے بلوچستان کے علاقے سے ایک گاڑی جلی ہوئی جس کی کہ کوئی شناخت نہیں, اور ایک ڈیڈ باڈی کے بارے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ چند ہڈیاں تھی, ان کو دفن بھی کر دیا گیا, اور دفن کیے بھی ان کو اب 1 ماہ کے قریب ہو چکا ہے, بلکہ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, کیونکہ 11 جنوری کو یہ گاڑی اور وہ ہڈیاں اس گاڑی میں سے ملی تھی, اور اب تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. اس وقت جو کراچی پولیس ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے, وہ ہڈیاں دفن کر دی ہیں ان کو نکلوا کے اس کا ڈی این اے کروایا جائے گا. جو مقتول ہے مصطفیٰ, اس کے والدین سے یا اس کی والدہ کے ڈی این اے سے میچ کروایا جائے گا. اور یہ صورتحال ہے. اس وقت جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مصطفیٰ منشیات کا کام کرتا تھا, تو اس میں جو ہے وہ ارمغان کے ساتھ بیسیکلی وہ کام کر رہا تھا منشیات کا, یہ بتایا جا رہا ہے. اور جب نیو ایئر کے موقع پہ ایک پارٹی رکھی گئی تھی اسی بنگلے میں, وہاں پہ مصطفیٰ بھی گیا تھا. ارمغان قریشی اور مصطفیٰ جو ہے ان کے درمیان نیو ایئر نائٹ کی پارٹی میں کچھ جھگڑا ہوا, کچھ ایسے معاملات ہوئے, اور اس کے بعد 4 جنوری کو یہ پکڑا جاتا ہے, بعد 6 کو اس کو بلایا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ یہ نظر نہیں آتا, اور ابھی تک یہ ایک معمہ ہے. ڈیڈ باڈی ہے, کیا وہ واقعی شیروں کو کھلا کر اور اس معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ملزم ہے ارمغان, یہ بہت شاطر بتایا جاتا ہے. 64 سے زائد لیپ ٹاپ پکڑے گئے, اسکیم کال سینٹر اس نے بنا رکھا تھا, اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کا یہ کام کرتا تھا, پولیس کا یہ کہنا ہے. اور پولیس کا یہ بھی کلیم کرنا ہے کہ جو 4 گھنٹے پولیس وہاں پہ رہی اور ارمغان نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے رکھا, وہ جو سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا ہے وہ فرانزک کے ذریعے سارا ریکارڈ جو ہے اس کو ریکور کیا جائے گا. ایک ہائی پروفائل یہ اس وقت کیس ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پولیس ارمغان کو پکڑنے گئی اور وہ ڈیٹا 4 گھنٹے ڈیلیٹ کرتا رہا, اور پولیس وہاں پہ کچھ نہیں کر سکی. یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں پولیس کی نیگلیجنسی کو شو کرتی ہیں. ڈی این اے والدہ کا لے لیا گیا ہے, اور یہ جو اب ہڈیاں ہیں ان کو ڈی این اے کروایا جائے گا. آپ کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کیا یہ جو ہڈیاں چند ملی ہیں بلوچستان کے علاقے سے, کیا یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ہے یا اس کی باقیات ہیں, یا کہ پھر اس کیس کا جو اصل رخ ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اس لیے کہ ڈے 1 جو ملازمین تھے ارمغان کے, وہ یہ بتا چکے ہیں کہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شیروں کو کھلا دی گئی اور شیروں کو کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا گیا, لیکن پولیس والوں کو ملزم ارمغان کا ریمانڈ ہی نہیں ملا. اور آگے چل کے بھی نظر آ رہا ہے کہ ملزم بہت اثر و رسوخ والا ہے, اور یہ انٹرنیشنل مافیا منشیات ہے, اور اگر یہ ارمغان کی تفتیش کی گئی تو لگتا ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ پھر بے نقاب ہو جائیں گے. اور اسی لیے اس معاملے کو, اس چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی. جلی گاڑی اور گاڑی کے اندر جلی ہوئی ہڈیاں جو ہیں ان کو اب مصطفیٰ کی ہڈیاں اور یہ مصطفیٰ کی گاڑی بنا کر اس معاملے کو کلوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.